बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ख़बर महज ये नहीं है कि इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, बल्कि ख़बर यह है कि आखिरकार इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने की वजूहात क्या हैं, जो हम आपके सामने रखेंगे। और ख़बर महज ये भी नहीं है कि इमरान खान को जब अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया तो उनके काफ़िले में दो बख्तर बंद गाड़ियां क्यों थीं, बल्कि ख़बर यह है कि आखिरकार इन बख्तर बंद गाड़ियों में कौन था और आखिरी लम्हे इमरान खान को क्या पैगाम पहुंचाया गया। ख़बर महज ये नहीं है कि अटक जेल में इमरान खान से आखिरी मुलाकात बुशरा बीबी ने की, बल्कि ख़बर यह है कि बुशरा बीबी की होने वाली मुलाकात के बाद असल आखिरी मुलाकात किसने की और इस मुलाकात में इमरान खान को क्या पैगाम पहुंचाया गया। और ख़बर महज ये नहीं है कि इमरान खान जब रात की तारीकी में अटक जेल से अडयाला जेल पहुंचे तो उन्हें वहां पर साबिक वज़ीर आज़म की बैरक में मुंतकिल कर दिया गया, बल्कि ख़बर यह है कि इमरान खान ने GHQ से महज 15 किलोमीटर के फासले पर एक नई सियासी तारीख रकम कर दी। तफसीलात आपके सामने रखेंगे, एक्सक्लूसिव और अहम तरीन। इमरान खान को अटक जेल जो है वो अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करके साबिक वज़ीर आज़म के ब्लॉक मुख्तस ब्लॉक जो है वहाँ मुंतकिल किया गया, जहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी रह चुके हैं। और बैटर क्लास के तहत इमरान खान को टीवी, अखबार, मैट्रेस, कुर्सी, मेज़ और एक खिदमतगार भी फराहम किया गया। इमरान खान का तिब्बी मुआयना भी किया गया और मेडिकल ऑफिसर ने किसी किस्म की बीमारी का पूछा, जिसके जवाब में इमरान खान ने इनकार किया और कहा कि उन्हें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। अब आखिरकार हुआ क्या कि एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब इमरान खान बाकायदा तौर पर कोर्ट में ये कह चुके थे कि उन्हें नहीं जाना अडयाला जेल, वो अटक जेल के अंदर ही ठीक हैं, उन्हें वहाँ से यहाँ क्यों मुंतकिल किया गया, इसी के अंदर है जनाब सारी कहानी। क्योंकि कल जब ये इतलात आ रही थी तो आपको याद होगा तकरीबन 15 घंटे कबल मैंने एक ख़बर दी, मैंने एक ट्वीट किया था कि इमरान खान अब लिफ्ट नहीं करा रहा तो इमरान खान को ज़बरदस्ती का रिलीफ देने और डील लेने की तैयारियां हो रही हैं। और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये इतलात हैं कि इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल जो है वो करने जाने की इतलात हैं। और पुलिस के स्क्वाड के अंदर ATC के एहलकार भी शामिल हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी हैं। पहले आपको बताएंगे कि इस दौरान हुआ क्या जब इमरान खान को मुंतकिल किया गया। अब इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियोज़ भी वायरल हैं और इमरान खान जो कि अपनी कौम के लिए डट कर खड़ा है और इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होगा। वीडियोज़ ये बता रही हैं कि जब इमरान खान को अटक जेल से निकाला गया अडयाला जेल लाने के लिए तो वहाँ पर रास्ते में आवाम की बड़ी तादाद पहुँच गई, जिन्होंने इमरान खान के ऊपर फूलों की पत्तियाँ निछावर की और बड़े ही शानदार अंदाज में इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल की जानिब रुखसत किया। और फिर यहीं पर बात ख़त्म नहीं हुई, बल्कि क्योंकि ये कहा जा रहा था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को कहा क्या जा रहा था, प्रूव है, ये बात कंफर्म है कि इमरान खान को अटक जेल के डेथ सेल में रखा गया था और इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया था कि मैं हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहा हूँ और इससे भी बुरी और बदतरीन जगह पर गुजारा कर लूँगा, लेकिन ये जद्दोजहद पूरी कौम देख रही है। डटा हुआ है इमरान खान और इमरान खान ने अपनी कौम के नाम पैगाम में वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला तब्दीली ज़रूर आएगी। और जनाब इसके साथ साथ फिर इमरान खान ने अपनी कौम के नाम पैगाम में ये भी कहा कि मैं ये जेल अपनी कौम की आज़ादी के लिए काट रहा हूँ, आज़ादी के लिए लड़ना ऐन इबादत है और मैं इस जेल में गुजरे हर लम्हे को इबादत समझ कर गुजार रहा हूँ। पूरी कौम को जेल जाने से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि ये हमें जेल का खौफ दिलाते हैं और हमें इस खौफ का जुर्रत और बहादुरी के साथ मुकाबला करना है। अपने वकला के ज़रिए इमरान खान ने ये पैगाम पहुँचाया। और फिर वो जिस वक्त जेलों पर जेलें बदलवा रहे हैं उस वक्त पूरी कौम इमरान खान के रास्ते में फूल फेंक रही है। हमारे दोस्त मीर मोहम्मद अली खान ने यह भी ट्वीट किया और 16 जमातें मिलकर एक इंसान को नहीं हरा सकें। खैर, इमरान खान वहाँ से चलते हैं और उसके बाद GHQ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर अडयाला जेल उन्हें पहुंचाया जाता है। और अडयाला जेल पहुंचने पर जेल के बाहर शानदार इस्तकबाल होता है इमरान खान का। जो विजुअल्स इस वक्त सामने आ रहे हैं,
پاکستانی ٹی وی چینلز وہ نہیں دکھا رہے، سوشل میڈیا کے اوپر وہ وائرل ہیں اور بڑی تعداد میں عوام عمران خان کے اس قافلے کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں اور شاندار استقبال عمران خان کا اڈیالہ جیل کے باہر۔ اب یہ وہ ماحول ہے کہ جس ماحول کے اندر اس سے ذرا پہلے کاکڑ صاحب جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں، انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کا ایک بیان سامنے آتا ہے کہ اگر بیلٹ پیپر پر پاکستان تحریک انصاف نہ بھی ہوئی، اگر الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف نہ بھی ہوئی، اگر انتخابات کے اندر عمران خان نہ بھی ہوئے تو بھی یہ الیکشن جائز ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نگران سیٹ اپ کس کا ہے؟ اس نگران سیٹ اپ کے اندر نون لیگی چہرے بھی ہیں، اس نگران سیٹ اپ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی بھی ہے، اور اس وقت نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان کے خلاف ایک پیج پر ہیں، انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے، وہ اسی لیے خوف زدہ ہیں کہ جب بھی پاکستان میں منصفانہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے، بلا شبہ عمران خان 2/3 اکثریت کے ساتھ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ اب یہ وہ خوف ہے کہ جس خوف نے انوار الحق کاکڑ صاحب سے یہ بیان دلوایا کہ جناب چیک کرنے کے لیے ذرا ماحول ملکی سطح پر اور بین الاقوامی برادری کے اندر بھی کہ اگر عمران خان الیکشن میں نہیں ہوں گے تو اس کے باوجود الیکشن شفاف ہوں گے، لیکن منہ کی کھانا پڑی انہیں، اور فوراً نگران وزیر اطلاعات کی جانب سے اس کی تردید بھی کر دی گئی اور کہا گیا جناب کہ یہ بیان صحیح کانٹیکسٹ میں نہیں دیا گیا۔ حالانکہ آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ اس قسم کے بیانات کیوں دیے جاتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری نے بھی رد عمل اس کے اوپر دیا، تمام غیر جانبدار اداروں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کی جانب سے بھی ایک بھرپور رد عمل سامنے آیا، جس کے بعد آ کر نگران وزیر اطلاعات کو وضاحت دینا پڑی کہ نہیں جناب، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ان الیکشنوں کے اندر حصہ لیں گی، اور پھر اس قسم کی خبریں جان بوجھ کر چلوائی گئیں اور کہا گیا کہ شاید یہ کوئی عدلے کا بدلہ ہے۔ جنگ جیو گروپ خاص طور پر ایسی خبروں کو شیئر کرتا رہا، ایئر کرتا رہا، پروموٹ کرتا رہا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں نواز شریف والی بیرک کے اندر رکھا گیا ہے اور اب انہیں اسی بیرک کے اندر بی کلاس والی سہولیات دی جائیں گی۔ عمران خان نے بڑا ہی واضح کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں تو جناب اٹک جیل کے اندر اب بالکل اچھے طریقے سے سیٹ ہو چکا ہوں۔ کہا جا رہا تھا انہوں نے ورزش کا مزید سامان بھی منگوایا تھا، اور اب تو قیدی بھی وہاں پر انہیں مس کرنا شروع ہو گئے ہیں، جو تازہ ترین اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں۔ اور آج عمران خان کا اطلاعات کے مطابق جو اڈیالہ جیل میں ان کی پہلی رات گزری، وہ عمران خان کے سیاسی مخالفین پر بڑی بھاری گزری۔ وہ عمران خان کے سیاسی مخالفین کے ساتھ ساتھ مافیا، ہینڈلرز اور سہولت کاروں پر بھی بڑی بھاری گزری، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ماحول پہلے اٹک جیل کے اندر تھا وہ ذرا دور ہے، وہاں سے اطلاعات اس طرح سے نہیں آتی تھی، اور اڈیالہ جیل سے اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ عمران خان کو وہاں پر دیکھ کر وہاں پر جو قیدی ہیں وہ خاصے پرجوش ہیں۔ عام عوام بھی وہاں پر پہنچی، وہاں پر اٹک جیل سے عمران خان نکلے تو قیدیوں نے نعرے لگائے، اور اڈیالہ جیل جب پہنچے تو پھر قیدیوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی عوام آزاد ہو چکی، جہاں تک کہ صرف پاکستانی عوام پاکستان کے اندر نہیں بلکہ جیلوں کے اندر بظاہر جسے قیدی عوام کہا جاتا ہے، ان کو بھی اپنے حقوق کا پتہ چل چکا۔ عمران خان جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں پر آزادی کی ایک نئی لہر پیدا ہو رہی ہے، اور یہ آزادی کوئی پاکستانی ریاست کا قانون توڑنے کے مترادف نہیں ہے، یہ آزادی ہے جناب اس صدیوں کی غلامی کے خلاف جو کہ پاکستان غیروں کی کر رہا ہے۔ گزشتہ 75 برسوں سے پاکستان کے اندر جس طرح سے ایک مخصوص مافیا پاکستان کو امریکہ سمیت دیگر ممالک کی غلامی پہ مجبور کیے ہوئے ہے، عمران خان نے اب وہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، اور جو ویڈیوز اس وقت آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر کیا صورتحال ہے، چاہے پاکستان کے روایتی ٹی وی چینلز آپ تک تفصیلات نہ پہنچائیں۔ اسی دوران پنجاب کی نگران کابینہ جو کہ ایک مخصوص ایجنڈے کے اوپر یہ حکومت آئی، وہ فرما رہے ہیں جناب کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہے، اس لیے اسے ختم کر دینا چاہیے۔ یعنی تمام تر وہ ہتھکنڈے آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن کے نتیجے میں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا جائے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ دنیا کس طرف کو جا رہی ہے، اور اب یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں جناب الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ تو وقت کا ضیاع ہے، الیکشن جناب اسی پرانے طریقہ کار کے تحت ہونے چاہیے، تو جناب اسی طریقہ کار کے تحت آپ کروا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی عوام اتنی بڑی تعداد میں باہر نکلے گی، اتنا بڑا پاکستان کی تاریخ کا ٹرن آؤٹ ہوگا کہ آپ اپنے منہ کی کھائیں گے۔ موصوف خرم دستگیر صاحب فرماتے ہیں کہ نواز شریف عدالتوں کی مرضی سے باہر گئے
اور انہی کی مرضی سے واپس آئیں گے۔ یعنی اس وقت جو ڈیلیں ہیں وہ مکمل طور پر آشکار ہو چکی ہیں، اور اب تو ان کی یہ حالت ہے کہ باقاعدہ طور پر غیر محسوس انداز میں ان کے منہ سے سچ نکلنا شروع ہو گیا ہے عمران خان کے خوف کے باعث، اور اب یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ وہ عدالتوں کی مرضی سے واپس آئیں گے، عدالتوں کی مرضی سے باہر گئے۔ یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی مافیا، پاکستان کے سہولت کاروں اور ہینڈلرز جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے سہولت کار اور ہینڈلرز تھے، ان کی مرضی سے ملک سے باہر گئے تھے۔ کسی قسم کی انہیں کوئی بیماری نہیں تھی، انہوں نے بھی جھوٹ بولا تھا، شہباز شریف نے بھی جھوٹ بولا تھا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ کسی قسم کی ڈیل کر کے نہیں گئے۔ اب خرم دستگیر اور پوری نون لیگ یہ مان رہی ہے کہ وہ عدالتوں کی مرضی کے ساتھ باہر گئے تھے، اور اب عدالتوں کی مرضی ہی کے ساتھ جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو ایک ایک کر کے تمام راز مسلم لیگ نواز کے اس وقت کھل رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب بھی بول پڑے، انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار کو وزیر بننے کا جنون تھا، اور وہ نواز شریف کو شکایتیں لگایا کرتے تھے میری، اور پوری پلاننگ کے ساتھ وہ پھر اسی طرح سے واپس آئے مجھے نکلوا کر، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ انتخابات کے حوالے سے شاہد خاقان عباسی کا بھی کنفیوژن بھرا بیان، اور موصوف کہتے ہیں کہ جنوری میں عام انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں کیونکہ سخت سردی ہوتی ہے۔ تو جناب اس بات کا تو پاکستانی عوام کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ پوری نون لیگ کن چیزوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اب پاکستانی عوام انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھاگنے نہیں دے گی، اور پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے اور ہر صورت ہوں گے، اور پہلے تو یہ ہے کہ 90 دنوں کے اندر ہوں گے، لیکن 90 دنوں سے بھاگ کر آپ کہاں جائیں گے؟ نومبر ہو، دسمبر ہو یا جنوری، جب بھی پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو شکست ہے وہ نون لیگ کا، پی ڈی ایم کا، مافیا کا، ہینڈلرز کا، سہولت کاروں کا مقدر ہے، اور عمران خان کا جو ہے وہ فتح جو ہے شاندار فتح وہ عمران خان کے نصیب میں لکھی جا چکی۔ کاکڑ صاحب فرماتے ہیں نواز شریف کی واپسی پر قانونی رائے لی جائے گی، جو بھی ہوا قانون کے مطابق کریں گے۔ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے کہ اسی دوران اس قسم کا تاثر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ عمران خان کو گویا کسی قسم کا ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد، اور اس دوران اگر عمران خان کو کوئی ریلیف ملتا بھی ہے تو وہ جائز ہوگا، آئینی ہوگا، قانونی ہوگا، کیونکہ عمران خان کے خلاف تمام تر کیسز بوگس ہیں، لیکن پھر اس کی آڑ میں نواز شریف کو ایک غیر آئینی، غیر قانونی اور ناجائز جو ہے احتساب، جو ناجائز جو ہے وہ ان کو ایک فیسلٹیشن دینے کی کوشش کی جائے گی، اور کہا جائے گا دیکھیے جناب ہم تو سب کو لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں۔ اور اطلاعات ہیں جناب کہ مسلم لیگ نواز جنہوں نے بڑے دھڑلے کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ ججز اور جرنیلوں کا احتساب کر رہے ہیں، وہ ججز اور جرنیلوں کے احتساب کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ڈان نیوز نے بھی اس حوالے سے رپورٹ کیا، جاوید لطیف جو نون لیگ میں نواز شریف کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اس حوالے سے وضاحت کر دی، اور اس وقت نواز شریف کے اس بیانیے کے بعد ٹی وی چینلز کے اوپر نون لیگ کی جانب سے مسلسل اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ نہیں جناب ہم تمام تر معاملات کو لے کر جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، اور ہمارا کسی قسم کا کوئی جو ارادہ ہے وہ نہیں ہے کہ ہم کو ججز کا کریں کوئی ہم احتساب، یا پھر ہم جرنیلوں کا کسی قسم کا کوئی احتساب کریں۔ اسی دوران اسلام آباد کے اندر جناب فیض آباد از خود نوٹس کیس جو ہے وہ دھرنے کا، اس کی اطلاعات ہیں، اور اس وقت تمام غیر جانبدار حلقے اچھی طرح سے یہ بات جانتے ہیں، اس نتیجے پر بھی پہنچ چکے ہیں کہ کیوں ایک بار پھر اس از خود جو ہے وہ نوٹس لیا گیا اس دھرنے کے حوالے سے۔ آئی بی نے بھی اپنی اپیل اس حوالے سے واپس لے لی، وزارت دفاع کی جانب سے بھی اپیل واپس لینے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں۔ مقصد ان تمام تر چیزوں کا کیا تھا؟ نواز شریف کو ایک بار پھر ان کی آمد سے پہلے بیانیہ فراہم کرنا، اور اس بیانیے کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ نواز شریف بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ تو جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ اسی ماحول کے اندر اٹک جیل کے اندر بشرا بی بی کی عمران خان سے آخری ملاقات ہوتی ہے، اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس ملاقات کے اندر بھی ایک پیغام پہنچایا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے بشرا بی بی کی جانب سے کہ جناب اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مجھے گرفتار کر لیں گے، یعنی بشرا بی بی کو گرفتار کر لیں گے آپ کو توڑنے کے لیے، لیکن عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا اس ملاقات کے اندر کہ چاہے وہ بشرا بی بی گرفتار ہو جائیں، چاہے عمران خان پر مزید ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں، وہ کسی قسم کی وہ ڈیل جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ، وہ عمران خان ڈیل دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ یہ بھی اطلاعات آتی رہیں کہ آخری وقت تک بختر بند گاڑیوں کے اندر بھی کچھ اہم ترین نمائندے موجود تھے
جو کہ عمران خان تک پیغام پہنچانا چاہتے تھے اور کہنا چاہتے تھے کہ ان لمحات کے اندر بھی ہم آپ سے بات چیت کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. کچھ پیغامات پہنچائی بھی گئے، کیونکہ یہ کہا یہ جا رہا تھا، پہلے یہ کہا گیا کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس لیے عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل نہیں کیا جا رہا. اور پھر جب انہیں پتہ چلا کہ عمران خان نے تو یہ بات کر دی ہے کہ جناب میں اٹک جیل کے اندر بالکل ٹھیک ہوں، میں ٹوٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، میں ڈٹ کے کھڑا گیا ہوں، جو ہے وہ کھڑا ہوں، تو اس کے بعد پھر انہیں یہ ایک زبردستی کا ریلیف دیا گیا. اور اس ریلیف کے دوران بھی بختر بند گاڑیوں کی وہاں پر موجودگی بھی ایک پیغام تھا. بختر بند گاڑیوں کے اندر موجود کچھ شخصیات بھی جو کہ یہ دعویٰ کرتی رہی ہیں ماضی کے اندر کہ وہ فیسیلیٹیشن کروانا چاہتی ہیں عمران خان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، وہ بھی سگنل کے انتظار میں تھیں. اس سگنل کے انتظار میں تھی. کنفرم نہیں جو ہے وہ ہو سکا، ہم اس پر کام بھی کر رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس راستے کے دوران بھی عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرتے ہوئے بھی کچھ شخصیات نے عمران خان سے ملاقات کی، کچھ عمران خان کو پیغامات بھی پہنچائے، اور یہ کہا گیا کہ عمران خان اگر ان معاملات کے اوپر گرین سگنل دیتے ہیں تو پھر اڈیالہ جیل جو کہ جی ایچ کیو سے صرف 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، کچھ اہم ترین شخصیات آئندہ چند دنوں میں عمران خان سے ملاقات کر سکتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.